नमल। वो इमारत सड़क किनारे पूरे आबोताब से खड़ी थी। बालाई मंजिल के कॉर्नर ऑफिस में खनकी फैली थी। चौड़ी मेज़ के पीछे पावर सीट पे हाशिम टेक लगाए बैठा मुस्कुराते हुए कागजात पलटाता जा रहा था। फिर चेहरा उठाकर सामने खड़े खावर को देखा। ये बहुत ज़बरदस्त काम किया है खावर। 27 से फोल्डर मेज़ पे डालते उसने पीछे को टेक लगाई। खिड़की के पास सीने पे बाजू लपेटे खड़ी जवाहरात ने नापसंदीदगी से उसे देखा। उसके खिलाफ ज़रा सा कचरा काफ़ी है क्या? वो मालूम नहीं हमारे खिलाफ कितनी फाइल्स और सबूत लेकर आएगा। मैम, यकीनन उसने भी अब तक बहुत कुछ निकाल लिया होगा, मगर हम उसके हर वार का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो नाक सुखेड़कर वापस खिड़की से बाहर दिखने लगी। स्याह लंबे गाउन और मोतियों के आवेजा में मलबूस भूरे बाल कंधे पे आगे डाले वो नाखुश और मुस्तरब लग रही थी। आप क्यों फिक्र करती हैं मम्मी, हाशिम संभाल लेगा। वो मुतमईन और पुरसुकून था और हाशिम की मेज़ के ऐन सामने दीवार से लगे सोफ़ों में से एक पे विराजमान नौशरवान बिल्कुल खामोश था। उसकी आंखें हल्की गुलाबी हो रही थीं और वो मुसलसल कुछ सोचे जा रहा था। इस इमारत की बेसमेंट में ऐन उसी वक्त सादी अपनी कार पार्क कर रहा था। बेसमेंट दोपहर के बावजूद अंधेरी पड़ी थी। कार रोककर वो कुछ देर खामोशी से स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रखे बैठा रहा। उसे वो फ्लैश ड्राइव याद आई जिसमें मौजूद फाइल्स खोल नहीं सका था। उसके पास हाशिम के खिलाफ कुछ न था सिवाय एक आखिरी पत्ते के। अगर वो ये ठीक से खेल गया तो सब ठीक हो सकता है। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हो गए। फिर उसने डैशबोर्ड खोला और अपना कुरान पेन निकाला। चंद बटन दबाए और वहीं से तिलावत निकाली जहाँ से उसने छोड़ी थी। सादल गामदी की पुरसोज आवाज़ गाड़ी के अंदर गूंजने लगी। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ धुतकारे हुए शैतान से। वो खामोशी से सुनने गया। और आप सिखाए जाते हैं कुरान बड़े हिकमत वाले, बड़े इल्म वाले की जानिब से। सादी के लबों पे उदास मुस्कुराहट फैल गई। मैं अभी यही सोच रहा था अल्लाह ताला कि मैं कुरान में क्या तलाश कर रहा हूँ इस वक्त, जबकि मुझे ऊपर हाशिम के ऑफिस में होना चाहिए। और देखें, मुझे जवाब मिल गया। जब मैं कुरान पे गौर करता हूँ तो गिरें खुलने लगती हैं। ये कुरान मुझे अल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है। अल्लाह जो नूर है और सारी रोशनी अल्लाह आप से ही मिलती है। मुझे अब समझ आया कि जो एनर्जी मुझे चाहिए, जो किसी भी मूसा को फ़िरौन के दरबार में जाने के लिए चाहिए होती है, वो सिर्फ कुरान दे सकता है। हल्की मुस्कुराहट के साथ वो ज़ेरे लब कह रहा था। कारी कामदी अगली आयत उसी मध्यम खूबसूरत आवाज़ में पढ़ रहे थे जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि वो एकदम चौंका, इधर उधर देखा। ओके अल्लाह, सीरियसली मुझे भूल गया था कि आगे मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। वैसे अल्लाह, आपको भी मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करना कितना पसंद है? हर चंद आयतों के बाद फिर से फ़िरौन मूसा और मूसा फ़िरौन। मतलब कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूँ, कुरान में इतना जिक्र किसी का नहीं जितना मूसा का। क्यों? उसने बोला नहीं, सिर्फ सोचा था। आयत समातों में गूंज रही थी। और जब मूसा ने कहा अपने घर वालों से कि मैंने देखी है एक आग, मैं अभी वहाँ से आपके लिए कोई खबर लाता हूँ या लेकर आता हूँ कोई सुलगता हुआ अंगारा ताकि आप उसे सेकें। ज़रा देर को वक्फा आया तो सर्दी ने गहरा सांस लिया। आह मूसा, उसने सीट की पुश्त से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। हल्की आवाज़ में साथ साथ बड़बड़ाता रहा। तो अल्लाह ताला, आपने सूरह नंबल की तमहीदी आयात के बाद पहले किस्से का आगाज़ ही मूसा अलैहिस्सलाम की फैमिली से किया। मुझे इसीलिए ये सूरत बहुत अच्छी लगती है अल्लाह ताला, क्योंकि ये फैमिली वैल्यूज़ की सूरह है। देखें ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बात कही उसमें आपका सीगा इस्तेमाल किया। हालांकि इस वक्त उनके साथ सिर्फ उनकी अहलिया थी। बेशक वो उम्मीद से थी, मगर सामने तो सिर्फ वही थी ना उनके। फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको आप कहकर पुकारा, जमा ताज़ीम का सीगा। हमारे अम्बिया जो हमारे बाप थे, कितने मैनर्स थे ना उनमें, कितने नर्म और खूबसूरत लोग थे। कोई हैरत नहीं मुझे कि आप अल्लाह ताला कुरान में हर चंद सफ़हात बाद मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं। कितनी परवाह, कितना ख्याल उनके अंदाज में अपने ख़ानदान के लिए। फिर हम अपने घर वालों के लिए इतने नरम क्यों नहीं बन सकते? कार में खामोशी छा गई। फिर वही पुरसोज आवाज़ भरने लगी। फिर जब मूसा वहाँ उस आग के करीब आए तो उनको आवाज़ आई कि बाबरकत है वो जो लोग आग में हैं
اور جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ سعدی نے پاز کے بٹن کو دبا کر بند آنکھوں کے ساتھ چند لمحے کے لیے ان الفاظ کو اندر جذب کرنے کے لیے اللہ، مجھے نہیں پتا کہ آپ کی آواز سننا کیسا ہوگا، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ جب میں قرآن سنتا ہوں تو میرے لیے وہی آپ کی آواز ہوتی ہے، اور یہ الفاظ بعض دفعہ میری استطاعت سے زیادہ وزنی بن کر میرے دل پر اترتے ہیں۔ میرے لیے یہ قرآن اور اس سے جڑی ہر شے ببرکت ہے، کیونکہ یہ قرآن مجھے بتاتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ وہ ٹھہرا، بند آنکھوں سے تکان بھرے الفاظ ادا کرتے آواز ہلکی ہو گئی۔ اللہ میرا رب ہے، اور میرے ابو نے مجھے بتایا تھا کہ رب کسے کہتے ہیں، وہ جس نے ہمیں بنایا ہے، وہ جس کا ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہے، اور وہ جو ہمارے لیے سارے فیصلے کرتا ہے، خالق، مالک، متدبر۔ انگوٹھے کو اسی بٹن پہ رکھ کر دبایا تو آیات کا سلسلہ جڑا۔ اے موسیٰ، بے شک وہ میں ہوں اللہ، غالب، حکمت والا، اور پھینک دو اپنی لاٹھی کو۔ تو جب اس موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی حرکت کرتی ہے گویا کہ ہو کوئی سانپ، تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا تو فرمایا اللہ نے، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، بے شک ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ سعدی آنکھیں بند کیے سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھا رہا، لبوں کی مسکراہٹ میں اداسیاں گھلتی گئیں۔ پیغمبر کون ہوتا ہے اللہ؟ وہ جو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ آپ سارے پیغمبروں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں نا، ان کو اندھیرے میں روشنی کی جھلک دکھاتے ہیں، اور جب اس نور کا پیچھا کرتے وہ اس تک آن پہنچتے ہیں تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے، پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ اپنا عصا سامنے ڈال دو۔ یہاں تو آپ نے عصا کا لفظ استعمال کیا، مگر اپنے ہی قرآن میں ایک اور جگہ آپ نے موسیٰ سے یہ فرمایا کہ ڈال دو وہ جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے۔ تو بات یہ ہے اللہ کہ سب کے دائیں ہاتھ میں عصا نہیں ہوتا۔ دائیں ہاتھ میں انسان کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، کوئی ہنر یا کوئی قیمتی چیز۔ تو اللہ جب آپ کا پیغمبر اپنا عصا پھینک دیتا ہے تو اس کا نتیجہ ایک دم سے اتنا خوفناک، اتنا ڈراؤنا اور پرہیت ہوتا ہے کہ انسان مڑ کر بھاگے نہ تو کیا کرے۔ فرعون کے ساحر جو بھی گھڑ لائیں، میرے دائیں ہاتھ کی چیز اس کو نگل لے گی۔ میں جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ کے پاس اس کے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، نہ اپنے ماضی سے نہ اپنے مستقبل سے، مگر مجھے فرعونوں کے پاس ڈرے سے ڈر لگتا ہے۔ اس کا دل بوجھل ہو گیا، گویا پھر سے ہلکا ہونے کے لیے پین قرآن آف کر کے ڈیش بورڈ میں رکھا، کار بند کی، چابی موبائل والیٹ سنبھالتا باہر نکل آیا۔ مطلوبہ فلور پہ جب لفٹ کے دروازے واہ ہوئے تو سامنے واک تھرو گیٹ تھا۔ وہ اس سے گزرنے کے بجائے ایک طرف سے نکل کر آگے چلتا آیا، کسی نے نہیں روکا۔ جب ہاشم کے آفس کے سامنے آیا تو کام کرتی حلیمہ کے اس طرف سیاہ کوٹ میں ملبوس خاور مستعد کھڑا تھا۔ کاردار صاحب آپ کے منتظر ہیں۔ سعدی اس بات پہ آگے بڑھنے لگا تو خاور نے ہاتھ راہ میں حائل کر کے اسے روکا۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، چاہیں تو تلاشی لے لیں، مسکرا کر وہ بولا۔ خاور نے سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کے لباس کو تھپتھپایا، سیل فون نکال کر حلیمہ کی میز کی ٹوکری میں ڈالا اور پھر مطمئن ہو کر پیچھے ہٹا۔ سعدی نے کوٹ کا بٹن بند کیا، اوپری جیب میں لگا سلور پین درست کیا اور آگے بڑھ گیا۔ اندر آفس میں ایک طرف صوفے پہ نوشیروان بیٹھا تھا، اسے دیکھتے ہی ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ سامنے مرکزی میز کے پیچھے ہاشم ٹیک لگائے براجمان تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ جواہرات جو اب ہاشم کی کرسی کی پشت پہ کونی ٹکائے کھڑی تھی وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ آؤ سعدی، ہاشم نرمی سے کہتے جگہ سے اٹھا اور ہاتھ بڑھایا۔ سعدی آگے آیا، ہاتھ ملایا اور پھر سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ وہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کیا لوگے؟ چائے، سافٹ ڈرنک؟ انٹرکام اٹھاتے ہوئے اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ کافی، وہ بس اتنا بولا۔ ہاشم نے اثبات میں سر ہلایا اور رسیور کان سے لگا کر کہا، حلیمہ 2 چائے اندر بھیجو۔ پھر رسیور رکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں اسے ٹوکا، اتنی گرمی میں کافی نہیں پینی چاہیے تمہیں۔ سعدی گہری سانس بھر کر رہ گیا، اسے ہاشم سے اور کس بات کی توقع تھی، اور پھر جیب سے پلاسٹک زپ لاک بیگ میں مقید نیکلس نکال کر میز پہ رکھا۔ آپ کی امانت جو غلطی سے آپ کی ملازمہ نے میرے جیب میں ڈال دی تھی۔ نیکلس میز پہ پڑا رہا، کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، وہ سعدی کو دیکھ رہے تھے۔
تم کیا کہنا چاہتے تھے ساتھی؟ ہاشم نے اسی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے بات کا آغاز کیا۔ ساتھی نے گردن موڑ کر پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے خاور کو دیکھا اور پھر ہاشم کے ساتھ کھڑی جواہرات کو۔ خاور ہمارا اپنا بندہ ہے، اس کی موجودگی میں بات کرو، وہ مسکرا کر بولی۔ آئی سی، ساتھی نے سر اسبات میں ہلایا، البتہ اندر سے کچھ ٹوٹا تھا۔ تو کیا جواہرات بھی؟ بہت کچھ سمجھ میں آیا، پھر ذرا سا کھنگارا اور ہاشم کی آنکھوں میں نگاہیں جمائے بولا، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں ہاشم بھائی، اس میں مختلف مسئلوں کے لیے مختلف اسکولز آف تھاٹ ہوتے ہیں۔ قتل کے مسئلے پہ بھی وہ آرا ہیں۔ ہاشم اسی طرح مسکرا کر اسے دیکھتا رہا۔ پہلے مسئلے کا کہنا ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے یا دیت دے دی جائے تو قتل معاف ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث میں مروی اس واقعے کو دلیل بناتے ہیں جس میں بنی اسرائیل کے ایک عالم کے پاس ایک ایسا شخص آیا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے قتل کی معافی کا پوچھا اور منفی جواب ملنے پہ اس عالم کو بھی قتل کر دیا۔ ایک اور عالم کے پاس گیا تو معافی کی امید مل گئی۔ بہرحال واقعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ جواہرات اور ہاشم کی مسکراہٹوں میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ پیچھے بیٹھا نوشیروان جو یہاں سے سادی کی پشت دیکھ سکتا تھا، بے حد کڑوا سا منہ بنائے بیٹھا تھا۔ حلیمہ اندر آئی اور چائے رکھ کر باہر چلی گئی تو وہ پھر سے کہنے لگا، دوسرا مسئلہ کہتا ہے کہ نہیں، قتل کی کوئی معافی نہیں۔ اگر آپ کو قتل کی سزا یعنی سزائے موت دنیا میں نہیں دی گئی تو پھر دیت یا توبہ سے امید تو کی جا سکتی ہے کہ یہ آپ کو معاف کروا دیں گے، مگر اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا جب اللہ مقتول کے ہاتھ میں قاتل کا سر دے کر کہے گا کہ اپنا بدلہ لے لے۔ یہ دوسرا مسئلہ کہتا ہے کہ قرآن میں جب اللہ کسی گناہگار کا ذکر کرتا ہے اور اس کے عذاب کا تو آخر میں یہ فرما دیتا ہے کہ وہ لوگ عذاب میں رہیں گے سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور اچھے عمل کیے وغیرہ وغیرہ۔ مگر قتل کی آیات کے آخر میں سخت عذاب کی وعید سنانے کے بعد اللہ نے نہیں کہا سوائے اس کے اور اس کے نہیں، اللہ نے قاتلوں کے لیے وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے کہہ کر بات ختم کر دی۔ اب بہت سے مسلمان ایک عقیدہ رکھتے ہیں اور بہت سے دوسرا۔ میں بھی اسی دوسرے مسلک سے تعلق رکھتا ہوں جو کہتا ہے قتل کی کوئی معافی نہیں، جان لی ہے تو جان دینی پڑے گی، کیونکہ ہر انسان اپنے بھائی کی جان کا رکھوالا ہوتا ہے۔ ایک قتل سے اس سے جڑے تمام انسانوں کا قتل ہوتا ہے۔ ایک قتل صرف ایک بے گناہ مسلمان کا قتل ہاشم بھائی کعبہ کو ڈھا دینے سے بڑا گناہ ہے، اور آپ نے تو میرے خاندان کے وہ لوگ مار دیے۔ اس کی آواز بلند ہوئی اور قدرے کپ کپ آئی، آنکھوں میں دکھ اور صدمہ اترنے لگا۔ اتنے سال بعد پہلی دفعہ ہاشم کے منہ پہ وہ بول دیا جو ابھی تک دل میں چھپا کر رکھا تھا۔ چند لمحے آفس میں خاموشی چھائی رہی۔ اے سی کی خنکی ٹھنڈک جہنم کی تپش میں بدلنے لگی۔ پھر ہاشم نے اسی نرمی سے اسے دیکھتے پوچھا، اور کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ یہ سب میں نے کیا ہے؟ صرف میرے دل کی گواہی اور کچھ نہیں۔ ہاشم اور خاور نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب وہ کھڑکی کے ساتھ جا کھڑا ہوا تھا جہاں سے وہ سادی کے سامنے سے دیکھ سکتا تھا۔ جواہرات ہاشم کی کرسی پہ ٹکائی کوہنی ہٹا کر سیدھی کھڑی ہوئی، آنکھوں میں اچنبھا آیا۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں؟ ہاشم کو حیرت ہوئی۔ نہیں، میں نے آپ کی فائلز چرائی تھی اس رات پارٹی میں، مگر میں انہیں کھول نہیں پایا، وہ کرپٹ ہو گئیں۔ وہ میری قابلیت سے اوپر کی چیز تھی۔ خاور کی گردن قدرے فخر سے مزید تنی۔ میں نے 1.5 سال کوشش کی کہ کوئی ثبوت ڈھونڈ لوں، مگر مجھے اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے بہت پکا کام کیا ہے۔ قدرے تکان اور ستائش سے اس نے خاور کو دیکھا۔ 1.5 سال؟ ہاشم نے سوالیہ آبرو اٹھائی۔